अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख है 22 जनवरी, दिन है जुमेरात का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी गुलाम हसन साहब लाहौर से। नाज़रीन, मुल्की सियासत के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सख्त बयानात दे रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से। क्या वजह है और क्या मौका जो वहाँ पे गुल प्लाजा के अंदर सानिया हुआ कराची में, ये मुनासिब मौका है इस तरह की स्टेटमेंट्स का? ये इशू भी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ नई तरामीम के हवाले से, बाज़ गश्त है, क्या हुकूमत कुछ तरामीम करने जा रही है, और ओवरऑल इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर अचकज़ई साहब की तैनाती हो गई है, अलामा नासिर अब्बास साहब की तैनाती सेनेट के अंदर एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गई है, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसके असरात क्या पड़ेंगे। तो हमने दावत दिया प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब को, वज़ीर मुमलकत हैं बराए कानून इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले जो आज की बड़ी स्टोरी है, एक तारीखी वाक़या डेवोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ। वहाँ पे जो पीस बोर्ड है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिसको बनाया है, जो रुकन ममालिक जिनको उन्होंने दावत दी, उनकी साइनिंग सेरेमनी हुई और बड़े हमें खुशगवार वहाँ पे सीन्स देखने को मिले। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब साइन करने गए, और फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी शख्सियत इस तरह की है कि वो जिनके साथ वो बात करते हैं उनकी तवज्जो हासिल किए बगैर वो रह नहीं सकते, और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने एंगेज किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ज़ाहिर है वहाँ पे उनसे बात की। वहाँ पे उन्होंने बताया भी कि मेरे साथ जो डेलीगेशन के अंदर लोग आए हुए हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। बैरिस्टर साहब, आज जो ये बोर्ड ऑफ पीस जिसका एक चार्टर जिसके ऊपर साइन हुए, उस हवाले से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका जो इलामिया है, पहले वो आपके सामने रखते हैं तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान समेत 8 बरादर इस्लामी ममालिक का मुश्तरका इलामिया है। नाजरीन, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर के वज़ीर ख़ारजा अपने रहनुमाओं को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए वज़रा अपने ममालिक के मुश्तरका फैसले का ऐलान करते हैं। हर मुल्क अपने मुतल्लका कानूनी और दीगर ज़रूरी तरीक़ाकार के मुताबिक शमूलियत के दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेगा, बशमूल मिस्र, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात जो पहले ही शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, और उनके वज़रा सदर ट्रंप की ज़ेर क़यादत अमन कोशों के लिए अपने ममालिक की हमायत का इरादा करते हैं, और एक अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस के अमन मनसूबे के नफाज की हमायत के अपने अज़म का इरादा करते हैं, जैसा कि गज़ा तनाज़ा ख़त्म करने के जामे मनसूबे में तय किया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल करारदाद जो नंबर है 2803 के ज़रिए तोसी की गई है, जिसका मकसद मुस्तकिल जंग बंदी गज़ा के अंदर, गज़ा की तामीर नौ, बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनियों के हक़ खुद अरादियत और रियासती हैसियत पर मबनी मुनसफ़ाना और देरपा अमन को आगे बढ़ाना, ख़ित्ते के तमाम ममालिक और लोगों के लिए सलामती और इस्तेहकाम की राह हमवार करना। बैरिस्टर साहब, ये गुज़िश्ता साल 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म उल शेख में जब अमन मंसूबे का ऐलान हुआ था, ये सारे जो मुस्लिम ममालिक उनके जो लीडरान हैं वहाँ पे मौजूद थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन कि ये सारे ममालिक जो पीस बोर्ड है उसका हिस्सा बनेंगे। ये आप देख सकते हैं शर्म उल शेख के अंदर ये जब उस टाइम पीस प्लान का अनाउंस हुआ था। अपोजिशन ये इतराज़ कर रही है, इतना अच्छा फैसला है, इतना अच्छा हमारे ऊपर इत्मीद किया जा रहा है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान की अहमियत इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बढ़ रही है, तो अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाता। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं, आज मैं देख रहा था मौलाना साहब एतराज़ कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर एतराज़ कर रहे हैं, अलामा नासिर साहब भी एतराज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छे काम में अगर सारे लोगों को साथ लेके चलते तो इसके अंदर क्या कहते हैं, खुशी दोबाला हो जाती। बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी टाइमली होती हैं, और उसके लिए टाइम कंस्ट्रेंट्स भी जो है वो देखे जाते हैं। जाहिर बात है कि आपने शर्म उल शेख का जिक्र किया तो उस वक्त अमन की बात की, और जो 8 ममालिक को, जिसमें एक लीडिंग रोल पाकिस्तान का भी था, तो जिन 8 मुस्लिम ममालिक ने तमाम तर कोशिशें की और गजा में जंग बंदी से जो एक पायदार अमन तक का जो सफ़र है, गुमन साहब, हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान
has got a seat at the table. پاکستان کی پلیسنگ، پاکستان کی اہمیت کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بالکل اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہم بنے. لیکن کیا ہم نے کسی پرنسپل پوزیشن پہ کمپرومائز کیا؟ بالکل بھی نہیں. اب یہاں پہ اعتراض تو تب بنتا اپوزیشن کا یا دیگر اراکین پارلیمنٹ کا یا دیگر لوگوں کا کہ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے ڈیویٹ کرتا. پاکستان نے تو اپنی پرنسپل پوزیشن بالکل قائم دائم رکھی اور بلکہ قائم دائم کیا ری ایٹریٹ کی ہے اور یہی بتایا ہے کہ بھائی ہم القدس شریف ایز اٹس کیپٹل 2803 جو آپ نے خود کہہ دیا، جو مشترکہ اعلامیہ ہے، یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے، قرارداد ہے، اس کے مطابق فیصلہ فلسطینیوں کی جو رائے ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی جو آکوپیشن ہے یا جو قبضہ تھا اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا اور فلسطینیوں کا ایک پائیدار جو ایک پیس پروسیس کے حوالے سے جو ایک پائیدار امن ہے اس کو یقینی بنانا. وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے ری بلڈنگ آف غزہ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، ہیلتھ کیئر بھی ہے، گھر بھی ہیں، یہ کافی چیزیں ہیں. تو ہم نے پرنسپل پوزیشن تو جو ہے وہ قائم دائم رکھی ہے اور بالکل اس سے ہم نے نہ انچ ادھر نہ انچ ادھر ہم نے ڈیویٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بحث یا کسی قسم کا جو ہے کوئی ڈسکشن کی کوئی ایسی بات تھی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ انویٹیشن آئی اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس ٹیبل پہ ہوں گے تو فلسطین کا مقدمہ، فلسطین کے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، ان کی امنگوں کے مطابق اور بیشتر مسلم ممالک نے یہ جوائن کیا تو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل بیسر صاحب، میں آئی ایگری ود یو. وہ کل میں سن رہا تھا نا، کہا تھا جو کینیڈین پرائم منسٹر نے کہ اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو، سو اٹس بیٹر ٹو بی آن دا ٹیبل. چودھری غلام حسین صاحب میرے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. چودھری صاحب، جب سعودی عربیہ نے ایکسیپٹ کر لیا اس پلان کو، پیس بورڈ کو، مصر نے، اردن نے، متحدہ عرب امارات نے، انڈونیشیا جو مسلم ممالک میں سے سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ترکی ہے، قطر ہے، جو سارے ممالک ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اکٹھا ایک اعلامیہ بھی آ گیا، تو پھر تھوڑا سا آپ نہیں لگتا کہ غیر ضروری ہے اس طرح کے اعتراضات اپوزیشن کی طرف سے کہ جی ہمیں بھی بتا دیتے؟ لیکن یہ میں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ اگر ان کو بھی آن بورڈ لے لیتے تو یہ اچھا ہوتا، مطلب ان کو بتا دیتے، ٹیلی فون کال کر لیتے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں. چوہدری صاحب نہیں تو اگر ایک ایک بندہ ان کا بھی ساتھ چلا جاتا قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ مطلب ہے ہمیں تو فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی داد رسی کرانی ہے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو رکوانا ہے. اور اگر اس میں اس بورڈ میں بیٹھ کر پاکستان پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا تو اٹ ول بی اے ویلکم سٹیپ. اور ہم نے نتائج سے دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ فلسطینیوں کے حقوق ملے ہیں، ان کا ریاست تسلیم کی جائے، ان کے اوپر ظلم زیادتی بند ہو اور ان کا قتل عام جو ہوا ہے اس کے معاوضے دیے جائیں اور جو آئندہ ایسا کوئی حرکت نہ ہو. اب ہمیں ابھی تک اس بورڈ کے مقاصد صحیح طرح پتہ نہیں ہے. تو پوری اگر انفولڈ ہوگی بات، ہمیں اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک وہ ظالم اور جابر ریاست ہے اور انہوں نے اور کئی لوگوں کی پشت پناہی سے وہاں فلسطینیوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے ہیں. بالکل. چودھری صاحب، اس کے اوپر متفقہ رائے ہے پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی موجودہ حکومت کی، کہ ہم جو سارا کام کر رہے ہیں مسلم امہ کے ساتھ مل کے وہ فلسطینی عوام کی بہتری کے لیے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بیرسٹر صاحب، افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر گل پلازا میں آگ لگی. ابھی تک کی بات کے مطابق جو ہلاکتیں ہیں 63 ہیں، لیکن زیادہ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں کیونکہ جس طرح آگ لگی وہاں پہ اعضاء ملے ہیں، ظاہر ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور پتہ چلے گا کتنے لوگ جو مسنگ تھے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے پوری پاکستانی عوام قوم غمزدہ ہے، بجائے اس کے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کٹھی مل کے اس کے اوپر مطلب اظہار کرتے، فی الوقت جو وکٹمز ہیں، جو تاجر ہیں وہاں پہ ان کی کوئی داد رسی کی جاتی، ان کی مدد کے لیے کوئی بیانات سامنے آتے. ہم نے اور ہماری سیاسی جماعتوں نے بالخصوص اس کے اوپر سیاست شروع کر دی ہے. آج سلمان اقبال صاحب جو صدر بھی ہیں، ہمارے جو سی او ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے، وہ کل رات کو ویسے گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا بات کی جو کہ ایکسپیکٹڈ
آج میں حذیفہ رحمان صاحب کو سن رہا تو جو کہ منسٹر بھی ہیں کہ یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیا. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں سلمان اقبال صاحب جو سائٹ پہ گئے تو. گل پلازا کا جو سانحہ ہے نا یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے. گل پلازا جو ہے نا وہ اس وقت بہت ساری پروڈکٹس کا دل ہے جو جاتا ہے پورے پاکستان میں, دنیا بھر سے آتا ہے, کراچی سے آگے جاتا ہے. یہ پورے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شاپنگ مال دیکھ رہے ہیں, بڑی دکانیں دیکھ رہے ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے بھری ہوئی ہے. 1200 دکانوں کا مطلب یہ ہے تقریباً کوئی 1300 کروڑ کا مال جو ہے نا تقریباً نقصان ہوا. اور میں ابھی کافی بہنوں سے مل کے آیا ہوں جن کی زندگی کا جو کرایہ تھا نا, جو گھر کا خرچہ اس سے نکلتا. میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے, آصف زرداری صاحب سے, کہ ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے معیشت کے لیے, تو اس کو آپ کو بہت امپورٹنٹ اس کو ریسالو کرنا پڑے گا. ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی چیز ہم دینے کو تیار ہیں. میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں. لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگتے کبھی کھڑے نہیں ہوتے. ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے. کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی, نہ ہم مانگیں گے, نہ پہلے مانگتے تھے نہ آج مانگیں گے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں, آپ ادھار لیں, بزنس شروع کریں, واپس پاؤں پہ کھڑے رہے اور جب ہو تو واپس کر دیں. 12,000 گھرانے کا مطلب یہ ہو گیا 5 سے ڈیوائڈ کرے تو 60,000 لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے یہ امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا یہ اتنے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرے گی کہ آپ زندگی میں یاد رکھو. مجھے یہ یقین ہے, مجھے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے بھی یقین ہے, مجھے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے بھی یقین ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی یقین ہے. یہ ان کو پتا ہے کراچی پاکستان کا دل ہے, یہ دل کے کوئی بھی ایک بھی وین کو رکنے نہیں دیں گے. لیکن بیرسٹر صاحب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں, حکمران اتحادی جماعتیں, وہ آپس میں اس طرح کے وہ لڑ پڑی ہیں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے. خواجہ آصف صاحب سینئر سیزن پولیٹیشین ہیں, وہ 18ویں ترمیم کے مسئلے کو لے کے وہ پہلے دن سے انہوں نے بات شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ ایک گھوسلہ ہے. ان کا جو بیان ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے میں دیا, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلہ ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں, باوجود اس بات کے کہ ایک اتفاق رائے تھا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے اور ایک ایفیکٹو نظام جو ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ 18ویں ترمیم کے تحت جو پرپوز ہوا تھا اس کا نفاذ کیا جائے. لیکن ایز یوزول ہماری جو پولیٹیکل رینگلنگ ہے اس میں وہ ایک بڑی افیکٹو جو ہے ترمیم جو ہے ہمیں وڈرا کرنی پڑی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں, اور اس ملک میں میننگ فل جو ہے آئین میں ترامیم کر کے ایک تو قومی تشخص کے لیے کریکولم ایک بنائیں, دوسرا ساری قوم کو امپاور کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاورڈ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں. بیرسٹر صاحب ایسا موقع جس موقع کے اوپر وہاں پہ جتنے بھی درد دل رکھنے والے ہیں وہ پہنچے سائٹ پہ, لوگوں سے انہوں نے بات کی, سلمان اقبال صاحب کا بیان آپ کو سنوایا, جو حکومتی کچھ وزراء بھی جا کے لوگوں کی, ظاہر ہے اتنے لوگوں کی وہاں پہ جانے گئی ہیں, کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں, ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس کو ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کی. یہ آپ کو بیان لگتا ہے کہ ایک سینئر پولیٹیشین کو ایسے موقع کے اوپر, جب ابھی آگ بجھی نہیں تھی, پہلے دن لوگ اندر جل رہے تھے, اور اس کے اوپر ایک نئی بحث شروع کر دی خواجہ آصف صاحب نے. بیرسٹر صاحب گھومن صاحب, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ کے سی او سلمان اقبال صاحب کا بیان ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے. ان کا وہی جذبہ اپنے بزرگوں کی طرح جو ایک خدمت خلق کا یا لوگوں کی مدد امداد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ واقعتاً ہیٹس آف ٹو ہیم. یہ واقعتاً بہت کم لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے جتنی بھی کمیونٹی ہے وہاں پہ گل پلازا کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ یکجہتی دکھاتے ہوئے انہوں نے جو آفر کیا, بالکل میں یقین کریں کہ دیر آر نو ورڈز ٹو ایکسپلین. تو میں واقعی بہت خوش بھی ہوا اور مجھے خوشی ہوئی اس بیان سے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ سیاسی حوالے سے کیا اس موقع پہ یہ سیاسی بیان دینا ضروری تھا یا اس سے گریز کیا جا سکتا تھا, میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں حقیقتاً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ بحیثیت MNA یہ میرا کام نہیں ہے, گلی نالی سڑک سیوریج کا کام, یہ تمام تر چیزیں لیکن مجھے کرنی پڑتی ہیں, اور یہ میری طرح اور بھی جتنے بھی MNAs ہیں وہ بھی یہ سارا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے اور لوکل جو آپ کی باڈیز ہیں ان کا یہ کام ہے. لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کے اندر یہ چیزیں ہیں, لیکن میں اور اکراس دا بورڈ, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خالی سندھ کی بات نہیں ہے, پنجاب کی, KP کی, بلوچستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ تمام جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں
تو لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر اس طرح اسٹرینتھن نہیں ہے. جو 18ویں آئینی ترمیم جو کنسنسس کے ساتھ ہوئی, اس کی روح کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو انویزج تو یہی کیا گیا تھا کہ آپ جو ترسیلات ہے اختیارات کی وہ نچلے سطح تک ہوگی. لیکن کیا ہوا کہ وفاق سے صوبوں تک تو چلی گئی, لیکن صوبوں سے پھر نچلے سطح تک جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا لوکل باڈی سسٹم ہے, وہاں تک وہ اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکا یا اس طرح اس کو امپاور نہیں کیا جا سکا. تو خواجہ صاحب کا کہنے کا مطلب تو درست ہے, اور کہا تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, اور اکراس دا بورڈ انہوں نے بات کی, کسی ایک صوبے کے حوالے سے بات نہیں کی, بیرسٹر صاحب کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات بیرسٹر صاحب ایگریڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ موقع محل ہوتا ہے نا کسی بھی بات کو کرنے کا. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اب جب خواجہ آصف صاحب نے یہ ایک نئی بحث چھیڑی, اس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے ایک نیا جو ہے, ہم دیکھ لیں کہ نیا راستہ وہ دکھا رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کچھ اور کام کریں. میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ, گزارش, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148, آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. اس کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا, فیل ہو گئی ہے. اس کو وفاق اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین میں آرٹیکل 148, 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے. ہاں, پاکستان میں ایک ایڈمنسٹریٹو دارالخلافہ ہے اسلام آباد, یہ پاکستان کا فائنینشل دارالخلافہ ہوگا. آپ دیکھ لینا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس وفاق جو اپنی گود میں لے لے, وہ یہاں تک نہیں رکے. وہ بھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور کافی زوردار انداز سے. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز, اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. یہ 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے, ہماری نسل کشی کر رہی ہے. ہر چیز میں آزاد ہے, پیسہ ہے, یہ پیسہ, یہ پاور, یہ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات, یہ لوگوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ہماری فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اس کو فل فور اس کو ختم کیا جائے. یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گیا. یہ بیرسٹر صاحب اب آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بحث شروع کر دی تو اس کے بعد پھر یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ, کراچی جو ہے خاص طور پر ایم کیو ایم اون کرتی ہے, جماعت اسلامی اون کرتی ہے, پیپلز پارٹی اون کرتی ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے کس موضوع کے اوپر وہ اور کس موقع کے اوپر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں, میں بس احترام گمن صاحب, میں اس بیان سے اتفاق نہیں کرتا اور یہ ایک سیاسی بیان ہے. میں واضح طور پہ آپ کو کہوں کہ بالکل ایم کیو ایم کے کئی ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا 140A کے حوالے سے, اور 27ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے بالکل ہم کمٹمنٹ دی, اور ہم نے کمیٹیز میں بھی ایگری کیا, اور ہم نے کہا کہ بالکل آپ کی تجویز اچھی ہے, اس کو ہونا چاہیے. اور اس وقت بالکل چیئرمین پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی ساری بات سنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اب 18ویں ترمیم کو دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا, اب وقت کے ساتھ ساتھ قانون میں تبدیلیاں, بہتریاں آتی رہتی ہیں, آئین میں بہتریاں آتی رہتی ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے آپ وزٹ نہیں کر سکتے. اس کو مزید فعال اور مزید بہتر کرنے کے حوالے سے ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں, کیا قانون سازی, آئین سازی کر سکتے ہیں, آئین میں کون سی ترمیم کر سکتے ہیں, اس کے لیے کنسنسس, کیونکہ 18ویں ترمیم بھی جو ہے کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی. تو اب ہمیں اس ترمیم میں بھی جو آئندہ جو ایک نئی ترمیم جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ سے ہم سوال لیں گے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب, جو شرجیل انعام میمن صاحب ہے, ان کا بیان سنیں اور پھر میں آپ سے جانوں گا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, 18ویں ترمیم خراب ہے, کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی بیان دے رہے. ان کا مقصد کیا, کیوں یہ ایک نئی چیزیں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے اسمبلیوں میں جائیں, اپنی اکثریتیں لے کے آئیں. ہم 18ویں ترمیم کا دفاع اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اپنے ایوانوں میں وہ کرتی رہے گی. کسی نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ امینڈمنٹ لے کے آئے, کہ ابھی تک پیپلز پارٹی سے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا.
جی صاحب، لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اگر افیکٹو گورنمنٹ ہوتی، ٹائم پہ فائر ٹینڈرز پہنچتے، ان ٹینڈرز کے اندر پانی ہوتا، سنورکلز ٹائملی وہاں پہ پہنچ جاتی تو بہت زیادہ جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، نقصان بہت زیادہ اس کے اندر آپ کمی لے کے آ سکتے تھے۔ چوہدری صاحب، یہ بات سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، شرجیل میمن صاحب کو۔ چوہدری صاحب، مجھے کہا ہے نا آپ نے؟ جی میں آپ کو بولا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد سارے بڑے سیانے ہیں، حادثات کو روکنے کے تو کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ایکشنز ہونے چاہیے تھے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، الٹا یہ بحث مباحثہ شروع ہو گئے۔ ابھی ہمارے معزز منسٹر صاحب جو ہیں بڑے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پوچھیں کہ کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں تو صوبائی کو بلدیاتی ادارے بنے ہوئے ہیں، تو پنجاب میں کب سے بنے نہیں ہیں، اس کا ذرا ہمیں بتا دیں اور اس کا کوئی جواز بتائیں۔ انہوں نے ڈیولیوشن کس طرح کرنی ہے، کہ نیچے اختیارات کب جانے ہیں، ابھی تک الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وجہ ان کو پتہ ہے۔ دوسرا، جو سلمان اقبال صاحب نے کیا ہے، جو اعلان کیا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے اور حکومتوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر پرائیویٹ ادارے اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اتنے دنوں سے کیوں ان کے آنسو نہیں پوچھ رہے؟ اچھا بیسی صاحب، ویسے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے، یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ جی آئی سی ٹی اسلام آباد کے اندر بھی الیکشن ہوں گے، پھر جو ہے آ جاتا ہے کہ جی نیا آرڈیننس آ رہا ہے۔ اب کیوں بھاگ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات سے؟ کیونکہ پچھلی حکومت کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہی تھی، 2021 سے آنورڈ جو ہے الیکشن نہیں ہو رہے۔ بیسی صاحب دیکھیں، میں لوکل گورنمنٹ سسٹم سے بلیو کرتا ہوں، اور بالکل ہماری پارٹی کوئی راہ فرق اختیار نہیں کر رہی، کوئی بھاگ نہیں رہی، کوئی حکومت نہیں بھاگ رہی، نہ اسلام آباد والے سے، نہ پنجاب والے الیکشن سے۔ صرف اور صرف اس میں ڈی لمیٹیشنز کے کچھ ایشوز تھے اور تھوڑا سا اس کا میکینزم چینج کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد کی حالیہ مثال ہے تو میں بالکل آپ کو مثال دے دوں کہ وہاں پہ جو نمبر آف یونین کاؤنسلز ہے وہ انکریز کیا گیا تھا، پھر اب اس کو دوبارہ جو ہے دیکھا گیا کہ یہ تو جو ہے پاسبل نہیں ہوگا، اور وہ پھر نمبر آف ممبرز جو ہیں وہ کتنے ممبرز ہوں گے جو ایک چیئرمین بنائے گا یونین کاؤنسل کا، اینڈ دین پھر آبویسلی ڈپٹی میئر کتنے ہوں گے، میئر جو ہے اس حوالے سے جو تمام تر چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اور اسٹریم لائن کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، بھاگنے کی کوئی بات نہیں، الیکشنز تو ہونے ہیں اور الیکشنز بالکل ہمیں کروانے ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہے، ان کا بھی آرڈر ہے، اور اسی طرح عدالتوں کے بھی آرڈرز ہیں، تو بالکل ہم الیکشن کروائیں گے۔ یہ میرے خیال سے مہینے 1.5 تک جو ہے، یہ 2 تک میکسیمم، یہ تمام تر ایکسرسائز جو ڈی لمیٹیشن والی کمپلیٹ ہو جائے گی، تمام تر سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ رمضان کے بعد فوراً میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا بیسی صاحب، اپوزیشن کی طرف سے ایک سجیشن ہے جو ہے قومی حکومت کی، کسی وانڈر بوائے کی بھی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن ظاہر ہے نئے لیڈر اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر آگے ہیں، تو اس حوالے سے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے وفاقی حکومت کیا مذاکرات کی طرف جائے گی، بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ عاشق زئی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ بانی پی ٹی آئی سائن نہیں کریں گے تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں وہاں سے سگنیچر لانے کے لیے۔ چوہدری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو پرانا شعر ہے اس وقت مجھے پورا یاد نہیں ہے، وقت کرتا ہے برسوں پرورش، کوئی حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ بھائی یہ ایم کے ایم اور جماعت اسلامی اور دوسرے جنہوں نے کراچی میں حکومت کی ہے اور کافی سالوں سے کی ہے، وہ اس سے اب جان نہیں چھڑا سکتے۔ چوہدری صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے کہ یہ آپ جو ہے نا یہ ڈائیورجنس کر رہے ہیں کراچی بیس، خاص طور پر ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی والے، یہ کہ جی 18ویں ترمیم کے اوپر ہوگی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کمی کوتاہی ہیں اور لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ بیرسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیوں نہیں بلف کال کرتے اپوزیشن کا، تحریک تحفظ پاکستان کے لیڈران کا؟ وہ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں ساری چیزیں، نہ آپ ان کی ملاقات کرواتے ہیں، نہ آپ ان کا جو ایجنڈا ہے یا وہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان تو کیا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چراغوں میں روشنی نہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ بیرسٹر صاحب، نہیں، چراغوں میں تیل بھی ہے گومن صاحب اور روشنی بھی ہے، پر بات یہ ہے کہ
یہ تمام تر چیز تعطل کا شکار ہے. پہلے آپ نہیں، پہلے آپ نہیں، پہلے آپ. اب یہ بارہا دفعہ ہم دعوت بھی دے چکے، ہم 100% تیار ہیں مذاکرات کے لیے. ہم آئے روز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی وزیر بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بالکل آئیں بیٹھیں. اب تو جو سی بی ایمز کہا جاتا تھا کہ لیڈر دی اپوزیشن پہلے کر کے دکھا دیں، تو یہی ایک سی بی ایم ہم تسلیم کر دیں گے. دونوں آفسز میں تو پروگرام ہمارے پروگرام کے توسط سے بیرسٹر صاحب آپ ان کو کال کریں، بتائیں کہ جی ہم کل آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تحریک تحفظ عین پاکستان والے، میں بحیثیت جو ہے اسٹیٹ منسٹر آپ کو بلا رہا ہوں، آئیں بات کرتے ہیں. محمد صاحب ایک بڑا آسان طریقہ ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جب اتنے باشگاف الفاظ میں دعوت دے دی اور کہا کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، سیشن چل رہا ہے، اسپیکر بیٹھا ہے، کیوں دیکھیں نا کسی کے کوئی ایڑی تو نہیں دکھے گی اگر وہ 2 قدم اسپیکر کے چیمبر میں تو ویسے بھی چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں، اور اسپیکر کے چیمبر میں جا کے کہیں جی اسپیکر صاحب بلائیں کمیٹی سے. یہ دیکھیں نا، اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بلف کال کریں تو وہ ہمارا بلف کال کر لیں، پھر تو یہ وائس ورسا بات چلی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے آپ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ویسے ملاقاتوں کے اوپر جی اب بات کرنے پہلے میں سمجھتا ہوں کمیٹیز وہی ہیں، سب سے معقول جگہ جو ہے وہ پارلیمان ہے، اور اسپیکر اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، میڈیٹ کریں گے. کمیٹیز وہی ہیں جو تیسری نشست کے بعد رافع اختیار کی پی ٹی آئی کے دوستوں نے یا سنی اتحاد کونسل والوں نے. اب تحریک تحفظ عین پاکستان والے آگے نئے ممبرز آپٹ ان. اچھا بیرسٹر صاحب اچھی بات ہے. بیرسٹر صاحب آپ لوکل ہیں، یہاں پہ لوکل ایم این ہیں، اب راول پنڈی کی سیاست کو جانتے ہیں، اسلام آباد کی سیاست کو جانتے ہیں. اب دونوں لیڈرز اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ایک ملاقات کی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کر رہے ہیں، تو آپ ان کی ملاقات کروا دیں، کیا ہو جائے گا تاکہ معاملات آگے بڑھے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بات یہ کہ یہ وش لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ تو ایسی نیور اینڈنگ وش لسٹ ہے، اور کہ پہلے یہ کر دیں تو پھر ہم یہ کریں گے، نہیں پہلے آپ یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے. یہ دیکھیں نا، یہ چیزوں کو اس کی ملاقات کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے یا اس پہ کنٹینجنٹ نہیں کرنا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے، واقعتاً اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں مینڈیٹ دی ہے، تو پھر آئیں بیٹھیں، ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کریں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات کا راستہ بھی وہیں سے نکل آئے. ہم آپس میں بیٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. بیٹھیں گے نہیں تو کیا پھر منہ چھپاتے پھریں گے، ایک دوسرے کی طرف اپنی کمرے کرتے پھریں گے. ایسا تو نہیں ہونا. بالکل صحیح بات ہے. سے سیاسی رویوں، جمہوری رویوں کو قائم دائم رکھتے ہوئے، جمہوریت کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہوگا کہ آئیں بیٹھیں. یہ پہلے آپ سے نکلیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس سوال ہے وہ بھی کر لیں، لیکن چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کہ نیا بل پاس کیا ہے موجودہ پارلیمان نے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پالیٹیشن پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں گے، وہ اب اپنے احساسات جاتے ہیں ان کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں، کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. اب سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے، پتہ چلا صرف پی ٹی اے نے شاید اپوز کیا ہے. تو چودھری صاحب سوال بھی ہے اس کے اوپر کامنٹ کر لیں اور سوال بھی کر لیں بیرسٹر صاحب سے، آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو. نہیں، بیرسٹر صاحب باتیں تو بڑی خوبصورت کر رہے ہیں، میں پہلے بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے تو عمل دیکھنا ہے. بالکل. آج تک انہوں نے کون سا ریلیف ہے جو پی ٹی آئی والوں کو دیا ہے، نمبر 1. اور آئندہ یہ ابھی تک لوکل گورنمنٹ کے بعد میں بھی کلیئر نہیں ہے. نمبر 3 اب پیپلز پارٹی سے بھی یہ یعنی دامن چھڑا رہے ہیں. تو ان کے ارادے کیا ہے؟ 1 پارٹی گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ویسے پیپلز پارٹی کہیں نہیں جاتی لیکن صاحب. اچھا اینی ویز آپ نے سوال سنے بیرسٹر صاحب؟ جی میں نے سنے، بالکل. گومن صاحب بات یہ کہ 1 پارٹی سسٹم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اتحادیوں کی حکومت ہے. اور 1 پارٹی سسٹم کے لیے یا آپ کو جو میجورٹی ہے اپنی دکھانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو نمبر بھی اور درکار ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ تو ایک فیکچوئل سی پوزیشن ہے. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کی بات کی تو میں نے واضح طور پہ کہا، میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اینڈ لیسلی جو ہے بھاگا جائے. بھاگ تو ہم رہے نہیں ویسے بھی، اور قانون کے اندر جو کچھ حکم تھے یا کچھ بہتریاں تھیں اس حوالے سے ہم نے بالکل ضرور کی. کب تک جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں مہینے 2 مہینے تک، اس کے بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسی بات بھی تو نہیں ہے، ہم تو بالکل فیس کرنے والے لوگ ہیں اور فیس کریں گے. تیسری بات جو ہے کہ ایسا کون سا ریلیف ہم نے دیا، یہ تیسرا سوال تھا کہ ایسی کون سی ہم نے بات کر دی جس سے کوئی سی بی ایمز نظر آئے یا کوئی ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات دیکھیں نا، ان کی بہن کی ملاقات کرائی جب وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں کوئی نہیں ملا، اور پھر آ کے انہوں نے جو آرڈر کی وائلیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جو تمام تر وہاں پہ سچویشن کریٹ کی. تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے بھی یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں آپ جو ہے اجیرن کر دیتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ آپ کریٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہاں پہ جائیں، بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جو ہے ملاقات کریں. ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے تو کہا کہ ملاقات کا نیا راستہ بھی بتا دیتا ہوں.
मुफ्त मशवरा है, मशवरा अमानत जी, होती प्लीज, है। प्लीज, दे दें, मुफीद दे। मशवरा ये है कि भाई वहां पे जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दें और एक अंडरटेकिंग अडयाला के सुपरिटेंडेंट को दें और कहें जी बिल्कुल मनोहन जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है हम उसी तरह करेंगे, कोई हम अडयाला के अहाता में रहते हुए या उसके बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम कोई रकस क्रिएट नहीं करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, फैमिली वाले वकला और दीगर जो दोस्त अहबाब हैं वो जाके मिले, बिल्कुल वो मुलाकात उनके पास अच्छे वकला हैं, वो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, दो सवाल क्विकली। जी। एक तो ये कानून बनाने की आपको क्यों का जरूरत पड़ गई कि अपने असासे छुपाने हैं, और दूसरा नई तरमीम के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी शायद वोटर्स एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी नए सूबों के हवाले से, और ये बात ये चल रही है कि हो सकता है ये रमजान के दौरान या रमजान से पहले पहले ये काम हो जाए। बैरिस्टर साहब देखिए, एक तो जो कानून की बात है वो सिर्फ नेशनल असेंबली से भी गया है और जाहिर बात है कि सेनेट में उसने जाना है और कल सेनेट का सेशन भी है। जहां तक नेशनल असेंबली से उसके पास होने की बात है, कल तो किसी ने कोई ऐसा एतराज नहीं उठाया, आज जो है ये एतराज उठाया जा रहा है। और जो मैं ये भी आपको बताऊं कि एक बैलेंस है जो आपने स्ट्राइक करना है। एक तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो हमें बिल्कुल अवामी नुमाइंदा होने की वजह से बिल्कुल हमें शफाफियत को इंश्योर करना है। लेकिन उसके साथ साथ देखें ना, हम फिर भी इंसान हैं कि हमारी भी कोई प्राइवेसी है, मतलब वो तमाम तर चीजें रेडिली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो है विद द परमिशन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है बिल्कुल वो चीजें अवेलेबल हैं। ये तो नहीं है कि हम फाइल ही नहीं करेंगे, फाइल तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कम से कम उसके लिए थोड़े से जो प्रोसीजर्स हैं उसको देखने की जरूरत है कि किस तक किसको एक्सेस होनी चाहिए, किसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल अपॉन एन एप्लीकेशन वो बिल्कुल एक्सेस बिल्कुल सही। नई तरमीम डिटेल मिल सकती है जी, नई तरमीम के हवाले से वो कब आ रही है? जी, नई तरमीम के हवाले से देखें, कानून के अंदर और आइन के अंदर हमेशा गुंजाइश रहती है कि वक्त के साथ आप उसमें बेहतरी लाएं, और वो लाई भी गई। आपने देखा 26वीं 27वीं आईनी तरमीम। अब जब आपका इशारा 28वीं तरमीम की तरफ है तो फिर वक्त एक कॉन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट हुई है, ये हालिया इवेंट्स की वजह से भी, लेकिन उसके अलावा पहले से भी एक कह लें नॉट सो ऑफिशियल लेकिन अनऑफिशियली वो चीजें चलती रहती हैं कि क्या और बेहतरी मजीद लाई जा सकती है। वोटर्स एज का बड़ा मसला चल रहा है बैरिस्टर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि वोटर एज जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, मैं खुद नौजवानों की नुमाइंदगी करता हूं और ये जो एक अफवाहों का बाजार गर्म है बिलखुसूस इस हवाले से कि शायद 25 साल की जा रही है या 21 साल की जा रही है, मैं समझता हूँ 18 साल पे जब आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आप वोट डाल सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप तमाम तर वो चीजें लीगली कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये एज बढ़ने के हवाले से कोई ऐसी बात है। स्पेशली जब आपकी 68-69% यूथ है जो 30 साल या 30 साल से कम है, तो मैं तो इस चीज के हक में कोई 18 साल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जाते जाते कल हमारे पास मौजूद थे आपके कोलीग हैं मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब, उनसे हमने जब पूछा कि कौमी हुकूमत के हवाले से अगर कोई प्रपोजल आ जाए, सारी सियासी जमातें जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं मिल के कोई अगर डिसाइड कर लें कि इतने टाइम के बाद ये इस्लाहात करनी है और आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी अगर प्रपोजल सारे लोग एग्री कर लेते हैं तो आगे बढ़ा जा सकता है। आप भी ऐसी किसी प्रपोजल को अगर सामने आती है तो उस पर आपका क्या कॉमेंट होगा? देखिए, पहली तो बात है कि इस पार्लियामान की मुद्दत 2029 तक है, 5 साल की मुद्दत है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफाद में कोई ऐसी चीज आती है तो बिल्कुल उसको डिस्कस किया जा सकता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखने की जरूरत है। और अगर वाकईतन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं या कुछ ऐसे इकदाम हैं जो उठाने हैं, तो उस हवाले से तमाम अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी, मुत्तहद होंगी, तो बिल्कुल ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ तमाम तर मामला हो सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो पीस बोर्ड है उसके क्या असरात पड़ेंगे, गजा पीस प्लान के हवाले से ये कितना काबिल अमल है, और इसके ऊपर जो आज साइनिंग सेरेमनी हुई है हम कमेंट लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप इस आज ये जो साइनिंग सेरेमनी होगी इसके बाद फिर क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर ये जो तारीखी वाक़या हुआ है, पीस बोर्ड का पहले आपने ऐलान हो चुका हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसके ऊपर ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक ने उसको ज्वाइन किया। आज एक भरपूर वहाँ पे इवेंट हुआ, साइनिंग सेरेमनी हुई,
تو جو وہاں پہ لیڈران موجود تھے انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، سب نے سائن کیے، اور بقول جو ہے وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے پھر ڈکلیئر کیا کہ فرام ٹوڈے آنورڈ نو دس بورڈ آف پیس ہیز بیکم این آفیشیل آرگنائزیشن، آفیشیل ڈاکومنٹ، واٹ ایور یو مے کال اٹ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر چیمہ صاحب، لاسٹ ایئر جو ہے 13 اکتوبر شرم الشیخ کے اندر ایک انیشیٹو لیا گیا، پیس پلان کا اناؤنس ہوا غزہ کے اندر، ظاہر ہے جنگ بندی ہوئی اسرائیل کی طرف سے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف وائلیشنز ہوتی رہیں، لیکن اوور آل یہ جنگ بندی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ بورڈ کی تشکیل ہو گئی، اس کے اوپر سائن بھی ہو گئے، وٹ نیکسٹ؟ کتنا جلدی آپ آن گراؤنڈ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ وہاں پہ ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی ہونی ہے؟ جی بہت شکریہ خاور گومن صاحب۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج جو آپٹکس آپ کے سامنے آئے ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ تصویریں آ رہی ہیں کہ پاکستان گلوبل سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہے، تو میں سمجھتا ہوں پچھلے کچھ عرصوں کے اندر جو پچھلا پولیٹیکل دور تھا، ایک ایرا آف ڈپلومیٹک آئسولیشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ختم ہوا ہے۔ دوسرا، ہم ہر امپورٹنٹ پلیٹ فارم میں ہیں، ہم نے گھر میں بھی خطے میں بھی اچھا پرفارم کیا، گلوبل کو ملٹی لیٹرل انیشیٹوز ہیں، جیسے یہ بورڈ آف پیس کی بات ہے تو پاکستان وہاں پہ ہے، ہم اپنا کردار ادا کریں گے، کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم چائنا، رشیا، مسلمان دنیا، امریکہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ آج جو بورڈ آف پیس ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں، اور ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کہ شاید بورڈ آف پیس جو ہے وہی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی عوام کو ان کانفیڈنس لیں گے جب بھی مسئلہ ہوگا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں جوائن کرنے کا۔ یہ ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے جس میں دنیا کے بہت سارے ملک جوائن کر رہے ہیں، مقصد ہے کہ جو غزہ کے اندر ریکنسٹرکشن، ری ڈیولپمنٹ، اور سب سے بڑھ کے جو غزہ کے لوگوں کے اوپر جینوسائیڈ ہو رہا تھا، جیسے آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے، وہ جینوسائیڈ کم ہوا ہے، گو کہ ابھی بھی بربریت اسرائیل کی جاری ہے، بہت سارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا۔ اب اسرائیل اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسیبل ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اب پاکستان 8 مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے جب ہم سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، جیسے بورڈ آف پیس کو اکٹھے ہم 8 ملکوں نے جوائن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی ایک سینرجی ڈیولپ ہوئی ہے کہ ود ان مسلم ورلڈ بھی پاکستان ریلیونٹ ہے، ہماری جو لائن لینتھ ہے ان ٹرمز آف فارن پالیسی ڈائریکشن میں وہ بھی ہماری کلیئرٹی نظر آ رہی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہم اچھے انداز سے انگیج کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار دا پیس، ناٹ جسٹ ان ساؤتھ ایشیا، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں تو دیکھیں ہم نے امن کی بات کی جب امریکن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے، مڈل ایسٹ میں بھی ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم وہاں پہ امن کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں کیونکہ امریکی صدر اپنے آپ کو پیس پریزیڈنٹ کہتے ہیں، پاکستان کا کردار بھی کہ پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ وار مانگرنگ نہیں کرتی، امن کے ساتھ ہے، ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے جواب دیا، اور جہاں پہ امن کی بات ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم انگیج ہیں، اور ہم جو بھی اسٹریٹیجک آؤٹ کم بالکل چیمہ صاحب یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو ہم نے اس وقت بھی جو ہے اس کو کنڈیم کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چوہے صاحب ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ چوہے صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے چیمہ صاحب سے پوچھ لیں۔ نہیں، چیمہ صاحب یہ فرمائیں کہ آیا فلسطینیوں کے حقوق کی طرف بات جائے گی یا ابھی یعنی آمد جامدی ہے؟ دیکھیں چور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس بورڈ آف پیس کی وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ بنے، ہم وہاں پہ پریزنٹ ہیں، اور مقصد کیا تھا؟ پہلی پرائمری جاب یہ تھی کہ غزہ کے لوگوں کے جینوسائیڈ بند ہو، وہ چور صاحب بند ہے۔ دوسری بات ہے ریکنسٹرکشن، ری ڈیولپمنٹ، پھر اس بلاک کے اندر اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنا جہاں پہ پاکستان کی آواز سنی جائے، اور وہاں پہ غزہ کے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے انیشیٹوز ہوں، پروپوزلز ڈسکس ہوں گے، پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں میں اب بہتری آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، اور ہم نے بہت سارے لوگ پاکستان میں تنقید کر رہے ہیں، میجورٹی لوگ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اب جابز نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اٹس گڈ ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ۔ بالکل گورنمنٹ کی
جو کرٹیسزم کرنا چاہیے ہمیں، اگر ہمیں ڈپلومیٹک پریزنس مل رہی ہے اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، دنیا ہمیں سننا چاہتی ہے، دنیا ہمیں اس پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتی ہے، اور ہم مڈل ایسٹ، اب دیکھیں آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی ایگریمنٹ ہے، آپ کو مڈل ایسٹ میں ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، تو ہم وہاں پہ اچھا کردار ادا کریں گے، اور جو پرپوزلز آئیں گے ہم اس میں اپنا انپٹ جی صاحب، لیکن سب سے جو بات اہمیت والی ہے وہ یہ ہے کہ اس جو پیس بورڈ ہے اس کے اندر مصر ہے، اردن ہے، یو اے ای ہے، انڈونیشیا ہے، ترکیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، سب کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس بورڈ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے چیمہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کو یو این کو ریپلیس تو کرنے نہیں جا رہے، تو وہ لائٹر کامنٹ انہوں نے کیا اٹ میں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی لو یو این، اور میں چاہتا ہوں کہ یو این اسٹرینتھن ہو اور یو این کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے گا۔ اور دوسرا نقطہ جس کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب یورپ آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ہی از انٹائر یورپین یونین از اسٹیئنگ اوے فرام دس انیشیٹو۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این چارٹر آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی ممبر سٹیٹس ہوتے ہیں وہ بہت سارے انیشیٹوز لے سکتے ہیں۔ آپ یورپین یونین کا انیشیٹو دیکھیں، آپ نیٹو کا انیشیٹو دیکھیں، اور دنیا کے جو ملٹی لیٹرل فورمز کے انیشیٹو دیکھیں، تو آپ کو لے سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، کوئی بھی یونائٹڈ نیشنز کو تو ریپلیس نہیں کر سکتا، اس کی وہ تو ویلیو نہیں ہوگی جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے۔ اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو سامنے ابھی تک سچویشن آ رہی ہے وہ ہے کہ ہم نے غزہ کے لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر کرنی ہے، اور میرا خیال ہے اسی کی طرف یہ ڈائریکشن ہے۔ گو کہ ابھی دیکھیں نا 50-60 ملک اس میں آ رہے ہیں، ابھی بہت سارے لوگوں نے کمٹمنٹ شو کی ہے، بہت سارے لوگوں نے سائن کر دی ہیں۔ آہستہ آہستہ جب اس کی سکسیس سامنے آئے گی، اور الٹیمیٹ گول کیا ہوگا کہ آپ نے ریکنسٹرکشن اینڈ ری ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کانفلکٹ کو بند کرنا ہے، کانفلکٹ کو مینج کیا گیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سوال نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ G7 کی کوئی ویلیو نہیں، اب G2 ہے، اب چائنا اور امریکہ بہت بڑی گریٹ پاورز ہیں، اب ہم ویسٹرن ہیمسفیئر میں فوکس کریں گے۔ تو دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ کی بہت ساری پرائرٹیز ہیں، بٹ ایوری تھنگ از انڈر دا یو این چارٹر۔ ہم اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنیں گے کل کو، تو وہ بھی وہ جو یو این چارٹر روس اور چین کہاں کھڑے ہیں؟ کونسل کے فریم ورک کے نیچے ہوگا۔ جی روس اور چائنا کا چوہے صاحب نے سوال کیا کہ روس کی جو خبر ہے وہ تو انہوں نے میرے خیال میں وہ ایگری کر لی ہے، اور چائنا کو بھی دعوت تو ہے، چائنا کا بھی فارملی اس حوالے سے رسپانس جو ہے اس طرح نہیں ہمارے سامنے آیا ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کے پاس تو خبر ہے تو وہ بتا دیجیے گا۔ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ملک بھی اس سے دور نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا ڈپلومیسی، دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے پلیٹ فارم، اور اس ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں پہ مڈل ایسٹ کے اتنے پرانے کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کیا جائے گا، اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن ری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی بھی باہر نہیں رہے گا۔ باقی سب ملک ٹائم لے رہے ہیں، اپنے اپنے پروسیسز ہیں، وہاں پہ ہر ملک اپنے انیشیٹو لیتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہر ملک کی علیحدہ ہوتی ہے، کہیں پہ لیڈرشپ ایکٹیو ہوتی ہے، کہیں پہ تھوڑا ڈر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ملک جو بولڈ انیشیٹو لیتے ہیں اور جو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں اور پریڈکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اچھی لیڈرشپ رکھتے ہیں، میرا خیال ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ایسے ہی فیصلہ کیا ہے۔ تو چائنا بھی اس کا حصہ بنے گا، کیونکہ چائنا نے پہلے بھی دیکھیں، آپ صرف اگر فلسطین کے اندر دیکھ لیں تو حماس اور حزب اللہ کے درمیان بھی بہت کچھ، حماس اینڈ PLA کے درمیان بھی ایک انیشیٹو چائنا نے لیا تھا، یہ ماضی کی بات ہے کچھ عرصہ پہلے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی اپنا کردار ادا ضرور کرے گا، اگر رشیا کرے گا تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ چیمہ صاحب، اب آپ کو لے کے چلتے ہیں یورپ۔ گرین لینڈ کا معاملہ ہے، صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی طاقت تو نہیں استعمال کریں گے، تو ان کا رسپانس سنیے۔ That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. And now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection.
प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब वर्ल्ड वॉर 2 हमने जीती थी उस वक्त भी ताकत थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो हमने उस वक्त ये सारे इलाके जीते थे जो इनके पास हैं। उसके बाद वो डिप्लोमेसी के हवाले से कह रहे हैं कि कौन से 2 रास्ते हैं जिनके ऊपर अमल किया जा सकता है। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. चीमा साहब, अब खबरें आ रही हैं कि वो जो 1 फरवरी से जो लगने थे टैरिफ्स, वो अब उन्होंने कह दिया नहीं लगाएंगे। बातचीत हमारी नेटो के सरबराह से हो गई है, मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। खबर क्या है? कुछ जो इतलात मेरे पास है उनके मुताबिक ये है कि अलाउ कर दिया जाएगा अमेरिका को वहां पे मजीद बेसेस, तो वो बना सकता है, लेकिन जिस बेस के अंदर वो जो बेसेस बनेंगे वो मलकियत में चला जाएगा हिस्सा अमेरिका के। आपके पास क्या खबर है, क्या सेटलमेंट हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, वो रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, तो वो ये लीज और रेंट पे चीजें लेना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि अमेरिका के पास चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये भी एक माइंडसेट है जो उनका डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स के अंदर है। लेकिन उनको इस चीज का भी पता है कि 1945 के बाद जब से नया यूएन चार्टर आया, तो इस बात का फैसला हो गया कि यूज ऑफ फोर्स से बॉर्डर्स को रीड्रॉ नहीं दुनिया में किया जाएगा। तो अमेरिका इस चीज को समझता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और उनको ये भी पता है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोप भी अब अपने असली रंग दिखाएगा कि ये नहीं है कि कल को आप ग्रीनलैंड ले लें, परसों आप कुछ और चीजें करेंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। अमेरिका की भी लिमिटेशंस है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कनाडा के साथ भी किया था कि भाई हमें दे दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वो अपना बेसिकली एक आयरन डोम बनाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हम सिर्फ अमेरिका। हाँ, बिल्कुल सही, तो सिक्योरिटी के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं। चीमा साहब, वक्त देने के लिए नाजरीन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।